एतजाज हसन साहब, पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि साजिश के तहत मुल्क के अंदर मौजूद मीर जाफर और मीर सादिक लोगों ने हमारा जो इक़्तिदार है उसको हमसे छीन लिया और खुद उस पर बराजमान हो गए। आप क्या समझते हैं, एक तरफ एक जमात है, दूसरी तरफ 10 जमातें हैं, वो 10 जमातें मिलकर भी उसका नैरेटिव खत्म क्यों ना कर सकी, अवाम के जहन में वो बात क्यों ना पहुंचा सकी जो हकाइक? एक तो वजह ये है कि ये जो 10 जमातें हैं जिनको आप कह रहे हैं, उनमें जो नैरेटिव दे के चल रहे हैं सबसे ज्यादा, और इस पे 10 जमातों को सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा। वो एक जमात है जो कि सारे मुल्क में FIR कटवा रही है, और इमरान खान को उसका फायदा होगा। FIR कटवा रही है 295C के तहत, वो जो तौहीन रसालत के FIR है, और वो कटवा रही है, और उनके खिलाफ एक ऐसे मामले में जो पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, और पाकिस्तान में अगर और वो FIR सैकड़ों करवा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की ईमा पे जो बजाय लगता है उनकी ईमा पे है, क्योंकि उन्होंने इसको ज्यादा टेकअप किया है। और अगर आप इस तरह करेंगे, एक मामला जो कि मदीना मुनव्वरा शरीफ में हुआ है, और वहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, यानी आपकी टेरिटरी से, आपकी अराजी से, आपके मुल्क से बाहर हुआ है, उसके FIR आप पाकिस्तान में कराएंगे, तो ये पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें मिसाल के तौर पे ये ANP की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, ये सरदार अख्तर बेंगल की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो अब एक तरफ आप इस तरह का काम करेंगे और 10 जमातों में एक जमात अपनी पॉलिसी बना के खुद ही और चल पड़ेगी, तो फिर नुकसान तो होगा, फिर वो फायदा तो इमरान खान को ही होगा इसका, क्योंकि इधर एक पॉलिसी डिसएग्रीमेंट होगी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें हैं, बहुत सारी MQM मिसाल के तौर पे MQM, ये इसको तस्लीम कर सकती हैं कि ऐसी बात को जिसकी मजम्मत आप ये तो कर सकते हैं कि वहाँ ये नहीं होना चाहिए था, मुकद्दस मकाम है, बड़ा मुकद्दस मकाम से बाहर है या अंदर है, वो मुकद्दस मकाम है, सारा मदीना शरीफ ही हमारे लिए मुकद्दस है, पर वहाँ ये इस तरह नहीं करना होना चाहिए था। और अगर वहाँ हुआ है तो सऊदी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कुछ किया? आप ऐसी सऊदी हुकूमत ने क्यों नहीं ऐसी कोई फर्ज लगाई जिसमें सजाए मौत हो सके? ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में आके करवाने का क्या मसला है कि ऐसे आप पर्चे करा दें 150 आदमियों के, जिनको आपने पर्चे कराने वाले ने देखा भी नहीं है, वो पाकिस्तान में रहा है, वो कहाँ से 150 आदमी बना सकता है? और वो 150 आदमी बना के उनके खिलाफ पर्चे करा के, और वो पाकिस्तान में, जबकि सऊदी गवर्नमेंट जहाँ के ये वाक़या हुआ है और उसकी हम मजम्मत करते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेती, उसने एक्शन नहीं इसके लिए इसको दरखुरे इतना ही सब जो समझा है। कुछ आदमी पकड़े हैं जिनको जो भी सजाएं हैं या निकाल देंगे, मुल्क से मुल्क बदर कर देंगे, पर वो ऐसा FIR नहीं किया। यहाँ सनाउल्लाह साहब करवा रहे हैं, और इसका आपको पता नहीं कितना ज्यादा असर हो सकता है अगर खाना खासा कोई FIR के मामले में कोई हेयरिंग हो रही हो अदालत में, और वहाँ कोई जुनूनी पहुंच जाए, और जो मुल्ज़मान है जिन पे इल्जाम है कि उन्होंने सऊदी अरब में ये जुर्म किया है, और उन पे थाना फैसलाबाद में मुकदमा चल रहा है, तो जान का नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, तो उससे कितना नुकसान और कितनी कशीदगी बढ़ेगी ये हुकूमत मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नवाज के की दहलीज पे मैं ये इल्जाम रख रहा हूँ। वो ये सोच ही नहीं रहे कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा इतजाज साहब, आपने दुरुस्त कहा
کہ لیکن کیا باقی حکومت کے اتحادی چونکہ سارے مل کے ہیں وہ اس پر خاموش کیوں ہیں؟ وہ حکومت کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، مجھے بتائیں عمران خان تو جلسے کر رہا ہے، اس کو وہ تو اپوزیشن میں ہے. آج مریم نے بھی جلسہ شروع کر دیا ہے. کیا یہ ان کے خوف سے جلسے کر رہے ہیں یا الیکشن کی آمد دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم بی بی اصل میں مسلم لیگ نون کی طاقت تو مریم نواز شریف ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ضرور بن گئے اور وزیر اعلیٰ حمزہ بن گئے، پر اگر آپ پوچھیں مجھے تو مریم بی بی نے اصل جنگ لڑی ہے جس کے خلاف بھی اصل جدوجہد، جنگ نہیں کہنا چاہیے، جدوجہد کی ہے تو اس نے کی ہے اور یہ رستہ بنایا اور یہاں تک لے کے آئی ہے کہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اور یہ ہماری مخلوط حکومت کو یہ موقع ملا ہے. اور ہماری مخلوط حکومت بھی کوئی ان کی میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری سوچ نہیں ہے کہ مذہب کو سیاست میں لا کے اور مذہب کو بھی متنازع. تو پھر اعتزاز صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جب متحدہ طور پہ ایک حکومت تشکیل پائی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جماعت اپنا ایجنڈا لے کے آگے چل رہی ہے، تو کس مصلحت کے تحت دوسری جماعتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ہماری بھی پالیٹکس کو نقصان ہوگا اس سے؟ نہیں، ہم کوئی یہ پبلک میں تو نہیں لانا چاہ رہے نا کہ کیا ہم نے ان سے بات کی ہے اور کیا کوئی اس پہ ہو رہی ہے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس سے بالکل قطعی طور پہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی ایک پرسوں بات کی ہے، غالباً یا کل شام کو بات کی ہے اسی سلسلے میں. ہم اسے ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ ہمارا اس قسم اس طور پہ مذہب کو ریاست یا پالیٹکس میں یا اپنے حریفوں کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ الزام لگا دیں ہم اتنا ایسا الزام جس سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، جس سے لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں جذبات سے اور وہ جانے خطرے میں پڑ جائیں، اور جن کا یہ بھی نہیں پتا مطلب ہے سمجھ آتی کہ کس طرح بیرون ملک جرم کو آپ فیصلہ آباد تھانے میں پرچہ درج کر رہے ہوں یا گجرانوالہ تھانے میں ہو رہے ہوں یا دیگر، اور کہیں بھی کوئی سمجھے گا کہ میں بڑا ہی عظیم کام کر رہا ہوں کہ اس کو مار دوں اس کو مار دوں. تو یہ اس طرح کی پالیٹکس پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کی اور نہ کرنا چاہتی ہے. اعتزاز صاحب، مسلم لیگ نون کے وزراء کی طرف سے بھی یہ بیان آنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے ساتھی آپ کی بار کے عہدیدار رہن بھی رہے ہیں، وہ اس وقت وزیر ہیں، سینیٹر ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سزا معاف ہو سکتی ہے اور میاں نواز شریف کی سزا معاف کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. کیا آئین اور قانون کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ حکومت سزا معاف کر سکتی ہے یا کوئی ایسا ہے کہ حکومتی پریشر پہ کوئی نیا بینچ بن کے فوری ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو بینچ جوڈیشل اگر بینچ فیصلہ کرے وہ ہو سکتا ہے، جوڈیشل فیصلہ ہو سکتا ہے، پر ایگزیکٹو اس کی سزا معاف کر سکتی ہے. سزا مطلب اگر 10 سال قید ہے یا عمر قید ہے، سزا معاف کر سکتی ہے، اس کی کنوکشن معاف نہیں کر سکتی. وہ گلٹی رہے گا اور ہی از ہیلڈ گلٹی کہ مطلب ہے وہ قصور. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جیل سے تو بچ سکتے ہیں، نااہلی سے نہیں بچ سکتے؟ نااہلی سے نہیں. نااہلی اس لیے ہے کہ کنوکشن ہے. کنوکشن اگر اس کو ہے ایسی جس میں مورل ٹرپیٹیوڈ بھی انوالوڈ ہے. اور میاں صاحب اب عجیب بات کرتے ہیں ویسے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاناما سے چلے تھے اور اقامہ پہ آ گئے. اقامہ پہ یہ جس طرح کچھ بھی نہیں تھی. اقامہ تو پاناما سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. اقامے کی آپ سمجھے ہیں جو ہماری عوام اس کو سمجھ نہیں رہی. اقامے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا پاکستان کا فارن منسٹر ہو
اور وہ ایک غیر ملکی کمپنی کا بھی ملازم ہو، چاہے تنخواہ لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، غیر ملکی کمپنی کا کیا برطانیہ یہ ٹالریٹ کرے گا کہ اس کا وزیر اعظم ایک جنرل مینیجر لگا ہو ریلائنس کمپنی کا، انڈیا کی ریلائنس کمپنی کا، وہ وزیر اعظم برطانیہ کا ہو؟ تو اقامہ تو بہت سیریس ہو. پھر اقامے کے ذریعے اگر آپ کو دبئی کا اقامہ ملا ہو تو آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ساری دنیا کے بینکوں میں، اور خفیہ جو رکھنے والی جورسڈکشنز ہیں، مثلاً لکھٹنسٹائن ہے، کیمن آئلینڈ ہے، آئل آف مین ہے، یہ ان سب میں آپ خفیہ بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دبئی کا اقامہ ہے. تو اقامہ جو اعتزاز صاحب بالکل ہی آپ کے درست ہے، آپ نے اس کی بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بتا دیا. اعتزاز صاحب، آپ آگے آنے والے وقت میں وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے دیکھ رہے ہیں یا نون لیگ سے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے یہ پیار محبت کا اتحاد کب تک چلتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اگر پہلی تو بات ہے کہ اگر میرے خیال، میری ذاتی خیال، اور یہ میں ذاتی بات کر رہا ہوں، اور میرے خیال، اور میں پارٹی میں اتنا عرصہ رہا ہوں اور جانتا ہوں اپنے سب دوستوں کو جو اس وقت مقتدر پوزیشن میں ہے پارٹی کے، ان سب کو جانتا ہوں، اور دوستی ہے، پیار ہے، میری فیملی ہے، میری پارٹی نہیں ہے، میری فیملی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو زیادہ بڑھایا گیا، ایک بات تو آپ کو صاف بتا دوں کہ یہ اختلاف کا باعث بھی بن سکتا ہے بڑی سنگین، اگر ہمیں اس میں بھی ساتھی سمجھا گیا کہ آپ پرچے کرا رہے ہیں، ہر جگہ کرا رہے ہیں پاکستان میں عمران خان کے خلاف. عمران خان کے ہم خلاف ہیں، لیکن یہ ہم کبھی فاؤل کھیلنے کے حق میں نہیں ہے. یہ فاؤل کھیلنا ہے کہ آپ پرچے کرا دیں ہر جگہ پاکستان میں، اور ایسی ایک معاملے پہ جس پہ بندہ بے قابو ہو جاتا ہے، بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، تو اس پہ آپ یہ سیاسی حریف کے ساتھ بھی ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو میں نے جب میں صوبائی وزیر تھا تو بھٹو صاحب شریف وزیر اعظم تھے، پھر میں نے بی بی کے ساتھ کام کیا ان کی کابینہ میں اور ان کے ساتھ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، اور آپ آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول کی جو سیاست اور سوچ ہے، اس کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان میں بہت بردباری ہے، اور وہ ایسی کبھی کوشش نہیں کریں گے جیسی میمو گیٹ میں ہوئی کہ ایک انفیئر ایڈوانٹیج دیا جائے اور کسی کو جان کے لالے ڈال دیے جائیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت زیادہ اختلاف شدت پکڑ سکتا ہے. تو میاں صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو روکنا چاہیے، میاں صاحب روکیں ان کو، اور اس کو کنڈیم کریں، اس پریکٹس کو کہ یہ پرچے ہر جگہ جو ہو رہے ہیں، پرچے ہر جگہ جو ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے لوگوں کے جذبات کو آپ ابھار رہے ہیں اور پھر ایسی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جس کو روکنا ناممکن ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا نقصان ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب اس اپنا وقت دینے کے لیے.